खुशियाँ घर घर पाकीज़ा आओ वतन को रखे हम मिलकर पाकीज़ा ईद लाई खुशियाँ घर घर पाकीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है कि तुम अपनी महफ़िल को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता किया करो कि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम यूँ ना कीजिए आज इसका दूसरा एपिसोड। जी डॉक्टर साहब, हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है वो है गोश्त बनाते वक्त की एहतियातें। और गोश्त कैसे बनाया, मतलब ज़ाहिर सी बात है कि हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे, हमारा काम तो नहीं है, हम तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि गोश्त में नॉर्मली सफाई सुथराई के जो मामलात होते हैं, इसको कितनी देर रखना चाहिए काटने से पहले, इसको वॉश करके रखना चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो डॉक्टर साहब, नॉर्मली तो अब गोश्त के 4 पीस हो गए और होने के बाद जो है वो घर में कसाई हजरात भी आ गए और गोश्त बना रहे हैं। नॉर्मली होता ये है कि फ़ौरी तौर पे जल्दबाजी के अंदर जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश ताज़ा गोश्त, जिसके अंदर अभी शायद थोड़ी सी हमें लचक सी नज़र आ रही होती है, हिल रहा होता है, तो उसको फ़ौरी तौर पे वो आपको लगता है वो फ्रेश है। हाँ, वो लग रहा होता है कि जी बिल्कुल फ्रेश गोश्त है और जी फ्रेश गोश्त कटेगा तो उसकी तो बात ही और होगी। तो क्या इस तरह करना चाहिए या इसको थोड़ी देर वेट करना चाहिए? अभी सबसे पहले तो इस पर तो मैं आपकी तवज्जो लेके आता हूँ कि जैसे गोश्त जिनका जानवर बाहर ज़िबा होता है रोड के ऊपर, ठीक है, अब रोड पे जब ज़िबा होता है, खाल उतर रही होती है या उतार दी जाती है, उसके बाद जो है आपका जो गोश्त वगैरह है अमूमी तौर पे जो बड़े बड़े पीस होते हैं वो रोड पे रख दी जाते हैं बगैर कोई चीज़ बिछाए हुए। नॉर्मली चटाई तो बिछा ली जाती है मेरे ख्याल में, अक्सर जो बिछा लेते हैं, और चटाई भी कितनी साफ है। तो बहुत से लोग ऐसे अपना चबूतरा वगैरह जो होता है उस पर वहाँ रख देते हैं। ज़ाहिर है चबूतरा टोटली साफ तो नहीं होगा ना, कंटामिनेटेड, बज़ाहिर उसको साफ किया हुआ होता है, डस्ट वगैरह इस तरह की हल्की फुल्की तो रहती है। अब ये समझ लें आपको फ्रेश गोश्त निकलते ही कंटामिनेट हो गया, धूल मट्टी आपने फ़ौरन एक्सपोजर फौरी तो वो चले गया ना, ज़ाहिर वेट होता है वो, बिल्कुल। तो ये पहली बात तो ये, अब ये तो हो गया। अब इसके बाद फिर अब घर में आ जाता है गोश्त आने के बाद इसको वॉश आउट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा वॉश करने से मुराद ये जो खून लगा हुआ जानवर के खून काटने के बाद वॉश करेंगे मेरे ख्याल से। ज़ाहिर है काटने के बाद अब ये गोश्त आपका जैसे अभी तो पीसेस की ज़िबा हो या रोड के ऊपर जी, अब वो ज़ाहिर है रोड के अपने रोड की मट्टी है, मट्टी लग गई है, मट्टी लगने के बाद अब वो गोश्त आ गया घर में, आपने उसको खुदा न खासा उसी सूरत में उसी हाल में फ्रीज कर दिया। वो हिस्सा हो सकता है हर पूरा जानवर का जितना हिस्सा है वो है एक ही दिन में तो खा नहीं लिया जाता, बिल्कुल। हो सकता है कुछ हिस्सा आपका मट्टी लग गई, कुछ हिस्सा ख़राब हो गया, कुछ हिस्से पे खून लगा हुआ है और आपने उसको सेव कर लिया, उसको फ्रीज़र में रख दिया, वो फ्रीज्ड हो गया, तो वो जरासीम भी आपके साथ। सब बड़ी मेहनत का काम बता रहे हैं आप, ये कि गोश्त को पहले कटवाएं, पहले घर वाले थके हुए होते हैं, काटने के बाद उसको फिर आप अपना आप एहतियात पहले से आप कर लें, ठीक है। जैसे अब जहाँ आप ज़िबा करने जा रहे हैं तो वहाँ पे ज़िबा करने से पहले प्लास्टिक की शीट्स वगैरह आती हैं, वो बिछा लें, वो तरीके से बिछा के गोश्त डायरेक्टली आप उस पे ही रख लें, उस पे रखें और उसके बाद उसको किसी अगर कोई साफ पुराना कपड़ा है तो वो ढक दें या प्लास्टिक ढक दें, प्लास्टिक में ढाँप दें और ढाँप के ढकने के बाद फिर उसको आप उसको फिर भी उसको वॉश करके आप घर में रखें, ज़रूरी, क्योंकि उस पर खून तो फिर भी लगा हुआ मतलब बेहतर यही है कि गोश्त के पीसेस होने के बाद अब पहले आप गोश्त को वॉश करें, वॉश करने के बाद आप उसको प्लास्टिक के बैग्स वगैरह में जैसे भी जो स्टोर करना है में आप फिर उसके बाद अमूमी तौर पे आवाम जिनको बांटना होता है अब वो बांटने के लिए निकल पड़ते हैं, ज़ाहिर किस में रखते हैं, प्लास्टिक बैग में रखते हैं। एक तो प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल ही सही नहीं है, ठीक है, कोशिश करें इसकी कोई दूसरी तरकीब बना लें, पेपर बैग भी आते हैं, पेपर बैग्स ले लें, उसके बाद उसको प्लास्टिक में रख लें, सही। मतलब फर्स्ट लेयर जो आप देखें ज़िबा आपका हो गया सुबह 10 बजे और आपने ये गोश्त ले लिया और आपने गाड़ी की ट्रंक में या डिग्गी में रख दिया कि अब आप बांटने जा रहे हैं, तो आप शाम तक बांट रहे हैं, गोश्त कहाँ पे रखा हुआ आपका? ट्रंक में, डिग्गी में, उसका टेम्परेचर क्या है?
نارملی باہر سے زیادہ ہی ہوگا, وہ ہیٹ اپ ٹیمپریچر ہوتا تو ہے. اتنے آج کل کا موسم کیسا ہے, گرمیوں کا موسم ہے, تو گوشت کے خراب ہونے کا بھی چانس ہے زیادہ ہے. ایسا ہے, دیکھا ہوا ہے میرے ایکسپیرینس میں کہ گوشت جب تک پہنچا ہے تب تک وہ خراب ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈگی میں رکھا ہوا, گاڑی کی ڈگی میں رکھا ہوا, آپ کو کسی دور علاقے میں لے آ کے بالکل ٹائم لگتا ہے دینا ہے, تو شام تک تو آپ گوشت کم و بیش شام تو ہو جاتی ہے, جن کو بانٹنا ہوتا ہے, تو اس کی چھوٹے چھوٹے آپ نے پیسز بنائے ہوئے ہوتے ہیں, تھیلیاں بنائی ہوئی ہوتی ہیں. تو اگر اس کو طریقے جلدی اگر بانٹنا ہے تو اس کو فوری طور پر بانٹ دیں, کیونکہ گرمی کا موسم ہے, گرمی کے موسم کے اندر الگ ٹیمپریچر ہوتا ہے, جراثیم زیادہ گرو کرتے ہیں اور آپ کی فریش چیز بھی جلدی خراب ہو جاتی ہے. تو ایک تو جلدی اس کو جو بانٹنے والا گوشت ہے اس کو کوشش یہ کریں کہ وہ جلدی بانٹ دیں, یا تو پھر اس کو 2 دن کا ٹائم لے کے بانٹ دیں, یا ایک ہی دن میں بانٹنے کی کوشش نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی تو ہوتا یہ ہے کہ گوشت وغیرہ بننے کے بعد اب گھر کا بھی گوشت اس کو بھی سیو کرنا ہے, فریز کرنا ہے. اب جو گھر کا گوشت ہے چلیں اس کو تو ہم نے دھو کے اپنا رکھ دیا, لیکن اب بانٹنے والا گوشت ہے اس کو جتنا ممکن ہو کہ ہم پہلے ہی جو ہے نا گوشت کو صاف کر لیں, اس پہ خون وغیرہ نہ لگا ہوا ہو تو بہتر ہے. اب وہ بانٹنے, وہ گھر میں رکھنے والا جو گوشت ہے نا, وہ تو ظاہر ہے, وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کو, اب اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی غلاظت لگی ہوئی ہوتی ہے, خون لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی مٹی لگ گئی ہے, مٹی لگی ہوئی ہے, تو اگر کو فریز کر دیں گے تو یہ تو ساری چیزیں, وہ تو سارے جرمز اس میں ہو گئے نا. تو بہتر ہے اس کو صاف ستھرا کر کے چھانٹ کے کون سا رکھنا ہے. اس کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے گوشت کو ایٹ لیسٹ دھو کر صاف کر کر اس کو پراپرلی فریز کر دیں. اور یہ ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کرے گا, یہ ان کے لیے جس کو بانٹا جا رہا ہے ان کے لیے صحت کے لیے فائدہ مند ہے, صحت کے لیے فائدہ مند ہے. بالکل بالکل. آپ فریز کرنا چاہیں تو کر دیں. مطلب سیفٹی پریکاشنز یہ ہیں کہ آپ ڈائریکٹ تھیلی میں نہ ڈالیں. اگر آپ ٹرنک میں رکھنا ہے تو نیچے کوئی پلاسٹک شیٹ بچھا لیں, اس کے اوپر کوئی پیپر شیٹ بچھا لیں, پیپرز ملتے ہیں, شیٹس ملتی ہیں, اور پھر اس کے اوپر عموماً شاربو ٹیمپریچر اتنا ہائی ہے, گرمی کا موسم ہے, بہت زیادہ رسک ہوتا ہے کہ آپ کی جو گوشت وغیرہ ہے یہ جلدی خراب ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں جلد از جلد ہو سکے, مطلب جلد از جلد یہ سمجھ لیں کہ اویئرنیس دینے کی بات ہے کہ ہر وقت سردی کے موسم, مطلب سجیشن یہ ہے کہ آپ گوشت کو جلد از جلد بانٹنے کی کوشش کریں. جن کو بانٹنا ہے گھر کے گوشت کی ذمہ داری گھر والوں پہ لگا دیں, اور آپ جو ہے اپنا کام پہلے کر لیں اور اس گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, تاکہ جس تک پہنچے تو درست حالت میں پہنچے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے گھر جب تک پہنچا تو اس پہنچنے کا فائدہ نہ ہوا اور اس گوشت میں سے اسمیل آ گئی. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب, نارملی ایک مسئلہ اور ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت کو استعمال کرنے کے لیے, زیادہ عرصہ رکھنے کے لیے, کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ گوشت کو سکھا لیتے ہیں. ایک کمیونٹی ہے جی جو باقاعدہ گوشت کو سکھاتی ہے, اس کے پیسز کرتی ہے, صحیح ہے, لمبے لمبے پیسز کاٹنے کے بعد وہ اس کو دھوپ میں سکھا لیتے ہیں, اور پھر اس کو بطور کھانے کے ساتھ جو ہے وہ, جیسے نارملی جو میمن یا گجراتی حضرات ہوتے ہیں کیا پاپڑ استعمال ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو میں ایسی کمیونٹیز کو جانتا ہوں کہ وہ باقاعدہ گوشت کو سکھا لیتے ہیں, اور سکھانے کے بعد اس کو پھر تقریباً 5-6 دن دھوپ میں سکھانے کے بعد 5-6 دن دھوپ میں سکھانے کے بعد اس کو اتارتے ہیں. اتارنے کے بعد اس کو وہ جو برنیاں ہوتی ہیں یا جو گلاس کی آپ سمجھ لیں کہ جار ہوتے ہیں, ان جارز کے اندر اس کو رکھ لیتے ہیں وہ, تو باقاعدہ اس میں سے اسمیل بھی ہوتی ہے. لیکن اب وہ ان کی لاجک یہ ہے کہ یہ ایک عرصے دراز سے چلا آ رہا ہے اور ہم تو اسی طرح رکھتے ہیں. پھر اس کو جب ان کو کھانا ہوتا ہے وہ اس کو نکالتے ہیں, فرائی کرتے ہیں, فرائی کر کے دال چاول کے ساتھ نارملی کھا رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کرنا کیسا کہ گوشت کو ایک تو آپ نے دھوپ میں سکھا دیا, 5-6 دن آپ کا گوشت سوکھتا رہا, اس کے بعد اس کو اٹھا کے آپ نے اسٹور کر لیا, تو یہ کیا صحت کے لیے مناسب ہے؟ یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ جن فیملیز میں ہوتا ہے دے آر ویری ایکسپرٹ. ٹھیک ہے. ان کو طریقہ کار پتہ ہوتا ہے, گوشت کس طرح رکھنا ہے, کس طرح لانگ لاسٹنگ رکھنا ہے, فریزر کے بغیر رکھنے کے طریقہ کار بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیکن جن کو آتا ہے طریقہ وہ پرانا ان کے فیملیز میں چل رہا ہوتا ہے, میں چلا آ رہا ہے, وہ چل رہا ہوتا ہے, کم و بیش وہ صحیح ہوتا ہے. اس کے مطلب ان کو اس کی احتیاطی تدابیر پتہ ہوتی ہے. ابھی جیسے ہم کرنے جائیں گے تو ہمیں اس کی احتیاطی پتہ ہوں گے, لیکن جن کی فیملیز میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے, انہیں پتہ ہوتا ہے. پہلے کے زمانے میں فریزر تو تھا نہیں. ٹھیک ہے. پہلے بھی تو گوشت کس طرح پریزرو کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. پھر بھی مینٹین رہتا تھا. تو جن فیملیز میں یہ ہوتا ہے, جن میں یہ چلتا ہے, جو لوگ کرتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, انہیں طریقہ کار بھی پتہ ہوتے ہیں. چلیں یہ تو خیر ایک طریقہ کار کا معاملہ ہو گیا کہ ان کو یہ طریقہ کار وضع ہوتا ہے, کلیئر ہوتا ہے, جنریشنز میں چلا آ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ نمک بھی لگا کے تو ان کو اس کی آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس کو کس طرح سے پریزرو کرنا ہے.
اب ڈاکٹر صاحب گوشت کھانے کی باری آتی ہے، تو گوشت کھانے کے دوران بڑی بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ایک وافر مقدار میں گوشت موجود ہوتا ہے اور نارملی روٹین میں کھانے والے بھی اس کو زیادہ ہی مقدار میں کھاتے ہیں، کیونکہ بقرہ عید کا گوشت ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس کے ڈفرینٹ ڈشز وغیرہ بناؤں، اور نارملی باربیکیو فرسٹ اینڈ پہ باربیکیو شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے کیا؟ دیکھیے شارب بھائی، بقرعید کا موسم ہے اور گوشت آپ کے پاس اویلیبل ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ گوشت آپ کے پاس بقرعید سے پہلے اویلیبل نہیں تھا یا بقرعید کے بعد اویلیبل نہیں ہوگا. آپ اپنی ہیلتھ کا اسٹیٹس دیکھتے ہوئے اس گوشت کو استعمال کریں. ٹھیک ہے. آیا کہ آپ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، ہائپرٹینسو پیشنٹ ہیں، یا آپ کا پہلے سے کولیسٹرول لیول ہائی ہے یا ڈسٹرب ہے، تو یہ مریض جو ہیں ڈائگنوزڈ ہیں، یہ بقرعید کا سیزن ہو یا بقرعید علاوہ کا سیزن نہ ہو، ان کے لیے تو ان چیزوں کا پرہیز ہوتا ہی لازمی مینڈیٹری ہے. تو آپ اپنا ہیلتھ کا سٹیٹس دیکھتے ہوئے گوشت کا استعمال کریں. وہ لوگ جو ڈائبٹک، بلڈ پریشر کا مرض ہے، کولیسٹرول بھی ہائی ہے، ان کے لیے تو یہ آف سیزن بھی اور آن سیزن بھی پرہیز لازمی ہے. اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بظاہر ہم ہیلدی ہیں 30 کی ایج میں یا ینگ ایج کے اندر، عمومی طور پہ جو دیکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہاسپٹلز وغیرہ میں کیس آتے ہیں، فوڈ پوائزننگ کے زیادہ کیس آتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ چونکہ گوشت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور یہ گوشت انڈر کوکڈ رہتا ہے. عمومی طور پہ انڈر کوک سے مراد یہ ہے کہ اتنی مقدار میں بڑے بڑے گوشت کے پیس ہوتے ہیں، وہ پراپرلی کوکڈ ہو نہیں پاتے. صحیح ہے. یہ پراپرلی کوک یعنی پک نہیں پاتے، پراپر کوک نہیں ہوتے، انڈر کوکڈ ہوتے ہیں، اس کی کنزمپشن ہوتی ہے، کھا لیا جاتا ہے، تو فوڈ پوائزننگ کے ایپیسوڈ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جیسے فوراً پیٹ خراب. زیادہ تر یہ باربیکیوز وغیرہ ان کوکڈ، جو میں سمجھ پا رہا ہوں آپ کی بات، یہ آپ باقاعدہ وہ والا ویسا گوشت بھی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ دیکھیں اتنا بڑا پیس ہوتا ہے نا، اس کو پکنے میں، گلنے میں اس کو اتنا ہی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو اگر اتنا ٹائم، عمومی طور پہ اس کو اتنا ٹائم نہیں مل رہا ہوتا ہے. آپ اگر کمپیئر کریں کہ اب 1 کلو کا گوشت آپ بنا رہے ہیں، وہ بہت چھوٹی چھوٹی پیس میں کٹا ہوتا ہے، لیکن بقرعید کے سیزن میں آپ 2 سے 3 کلو کا ایک ہی پتیلے میں آپ نے ڈالا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ پکا اسی ٹائم ڈیوریشن کے ساتھ، زیادہ کھایا جا رہا ہے نہیں 30 منٹ اور 40 منٹ کی ڈیوریشن میں آپ بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس کو گلنے کا اتنا ہی ٹائم ریکوائرڈ. اتنا سارا گوشت رکھا ہوا ہے، کھا کے جلدی ختم بھی تو کرنا ہے. تو یہی میں آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ آپ پہلے استعمال سے پہلے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس گوشت آج ہی ہے، پہلے بھی ہو سکتا ہو، آج ہی سب کھانا ہے اپنے. اور دوسرا آپ کو اپنا ہیلتھ سٹیٹس دیکھتے ہوئے گوشت کا استعمال کرنا ہے. احتیاط کریں. دیکھیں گوشت اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے خود بہت سارے فائدے ہیں. وہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کو ویکنیس وغیرہ ہے، ان کے لیے تو گوشت بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. خود گوشت جو ہوتا ہے فل رچ سورس آف پروٹین ہوتا ہے، ویکنیس دور کرتا ہے، خون کی کمی کو دور کرتا ہے. گوشت کے اپنے بے شمار فائدے ہیں گے، لیکن اعتدال میں کھایا جائے. یہ بالکل آپ نے اعتدال میں کھانا ہے، لیکن آپ کو وہ اپنے ہیلتھ سٹیٹس دیکھتے ہوئے کھانا. بہتر تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے فریج زیادہ نہ بھریں. بھرنا بھی گناہ نہیں ہے، پورا بکرا آپ رکھ لیں، لیکن یہ جو خیر خواہی کا عنصر دیا گیا ہے، تقسیم کرنے کا دیا گیا ہے، تو اس میں حقوق کو یکساں کرنے کے لیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مستفید کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہی ہے. تو آپ اس کو تقسیم کریں زیادہ سے زیادہ، اور اتنا اپنے لیے رکھیں کہ جتنا آپ کے کھانے کے لیے، صحت کے لیے موزوں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال نارملی اس سیزن میں پوچھا جاتا ہے کہ گوشت کو کتنا عرصہ رکھا جائے، کیونکہ نارملی یہ دیکھا گیا ہے کہ 6 مہینے بھی گوشت بقرعید کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں گوشت سب سے پہلے تو ابھی آپ کا میں نے توجہ دلائی کہ بیماریوں کے حوالے سے میں عرض کر دوں، بقرعید ان دنوں کے اندر انڈر کوک گوشت ہوتا عمومی طور پہ. فوڈ پوائزننگ کے کیسز، پیٹ خراب ہو جانا، یہ سارے بد ہضمی کے کیس، السر کے جو مریض ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ہائپرٹینسو پیشنٹ، یہ بہت زیادہ مقدار میں کنزمپشن ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ نے جو سوال پوچھا کہ کتنے ڈیوریشن تک آپ فریز کر سکتے ہیں، دیکھیں اس کے ویری کرتا ہے کہ جیسے آپ کا فریزر کا ٹائم کتنا ہے اور آپ کا فریزر کتنا اچھی کارکردگی دے رہا ہے. آپ کے علاقے میں اگر لائٹ جاتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن پلس مائنس ہوتا رہتا ہے. تو اگر فریزر ہے، اس کا ٹیمپریچر مینٹین پراپر ہے، تو اس کا دورانیہ 2 ہفتے بھی ہو سکتا ہے، 1 ماہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس سے زیادہ 6 ہفتے سے زیادہ نہ رکھا جائے. مطلب 6 ہفتے سے زیادہ کوشش کریں کہ گوشت نہ رہے. جتنا کوشش کریں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ فریز اس کا ٹیمپریچر نہیں مینٹین رکھ سکتا نا. اب جیسے آپ کے علاقے میں لائٹ چلی گئی تو ظاہر فریزر بھی بند ہو گیا.
تو وہ ٹیمپریچر لو آئے گا, تھوڑا سا پگھلے گا, پھر دوبارہ ری فروسٹ ہوئے گا. تو ویریشن اس کے اندر کوالٹی میں آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ اپنا ٹیمپریچر دیکھتے ہوئے, اور ویسے بھی گرمی کا موسم ہے, 6 ہفتے مدنی چینل کے کم و بیش ہے, نہیں اس سے زیادہ بھی آپ استعمال رکھ سکتے ہیں, لیکن احتیاط یہ ہے کہ 6 ہفتے, 6 ماہ نہیں 6 ہفتے. احتیاط یہی ہے کیونکہ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے یہاں کا ماحول بھی یہی ہے کہ لائٹ آتی ہے جاتی ہے, اور کئی علاقوں میں تو شیڈیول کے مطابق لوڈ شیڈنگ ہوتی بھی ہے. تو ان کے لیے پھر بہتر یہی ہے کہ اس کو لائٹ کے حوالے سے نہیں, ہم فریزر کے حوالے سے نا بیسکلی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹیمپریچر نیچے آئے گا. جب ٹیکنیکل بات ہوئی ہے کہ جب فریزر ایون اگر آپ کی لائٹ نہیں بھی جا رہی مثال کے طور پہ, تو فریزر آپ بار بار کھولتے ہیں, استعمال کرتے ہیں, ریگولر یوز کے اندر ہے, تو اس کا ٹیمپریچر اگر آپ کا ویری کرے جا رہا ہے تو پھر آپ کا گوشت تو آپ بھلے 3 ماہ 4 ماہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس میں فرق نہیں آئے گا. گوشت رکھنے کے حوالے سے ایک بڑی اچھی تدبیر میں نے جو سنی تھی اور پڑھی بھی تھی, تو میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اگر اس میں دے دیں ہم تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کہا یہ جاتا ہے کہ جو گوشت کے نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب ہم گوشت فریز کرتے ہیں تو نارملی بڑے بڑے پیسز فریز کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ, اور جب ہمیں پکانا ہوتا ہے تو ہم گوشت کی تھیلی باہر نکالتے ہیں, اس میں سے جتنا ہمیں گوشت لینا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں اور اس کو کوک کرتے ہیں اور بقیہ گوشت کو واپس رکھ دیتے ہیں. اب یہ ڈیوریشن دیکھیں آپ, اس میں ٹیمپریچر کا کتنی تبدیلی آئی, کتنی چینجز آئی کہ فریزر سے گوشت کی پوری ایک تھیلی نکلی. میں آپ کو میں عرض کروں, جیسے اب آپ نے پورا گوشت نکال لیا, اب اس کو آپ کرتے ہیں ڈی فروسٹ. ٹھیک ہے, ڈی فروسٹ کیا مطلب ظاہر مطلب اس کو تھوڑا اس قابل لیا ہے پگھلنے کی طرف, تاکہ آپ گوشت الگ کر سکیں. ٹھیک ہے, یہ جتنا استعمال کرنا وہ آپ نے استعمال کیا, باقی دوبارہ اب اس کا ٹیمپریچر لو ہوا مطلب ہائی ہوا, ظاہر یہ 0 ٹیمپریچر پہ تھا, اب یہ پگھلنے کے بعد دوبارہ آپ نے اس کو رکھ دیا. یہ چینجز جو ہے نا آپ کی شیلف لائف جو ہوتی ہے نا, اس کی کوالٹی آف لائف یہ خراب کر دیتی ہے. تو آپ اس کو سیگمنٹ بنا کے رکھیں, جیسے کلو کا بنا. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس میں یہی پڑھا تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کتنی مقدار ایک وقت میں پکانی ہوتی ہے. یہ گھر والوں کو, جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں, ان کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کتنا کھانا گھر والوں کے لیے, کتنا گوشت استعمال ہوتا ہے. تو تھوڑی سی محنت ہے, لیکن یہ ایک بڑی زبردست پریکٹس ہے کہ آپ گوشت کے پیسز کروائیں. گوشت کے پیسز ہونے کے بعد اس کی الگ الگ پیکیجز بنا لیں. تھیلیاں ملتی ہیں بآسانی مارکیٹ کے اندر, تو جیسے دودھ کی تھیلی وغیرہ نارملی جو ہوتی ہے, آسانی کے لیے میں عرض کر دوں, تو اس تھیلی کو آپ لینے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سیگمنٹس بنا لیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, قیمے کا سیگمنٹ الگ کر لیں, گوشت کا سیگمنٹ الگ کر لیں. خواتین کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا بنانا ہے, تو وہ اس کے جب سیگمنٹس بنا کے یا چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کے رکھ لیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ میں نے یہ پیکٹ نکالنا ہے تو اب یہ فلی کنزیوم ہو جانا ہے, دوبارہ سے اب یہ فریز نہیں کرنا پڑے گا یا ڈی فروسٹ نہیں ہوگا. تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے, آپ کا گوشت کی لائف بھی بڑھ جائے گی, شیلف لائف جو کہلاتی ہے وہ بھی بڑھ جائے گی, اور آپ کی صحت بھی انشاءاللہ اس سے محفوظ رہے گی, بجائے اس کے کہ آپ پوری تھیلیاں بنا کے رکھیں اور اس کو آپ نکالنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پگھلائیں گے بھی, اس میں پانی بھی ڈالیں گے, پگھلے گا, پھر اس میں سے ایک مقدار نکالیں گے اور پھر واپس اس کو فریز کر دیں گے. تو یہ چیز جو ہے وہ گوشت کے ٹیمپریچر کو ڈسٹرب کر دیتی ہے, اور اسی وجہ سے گوشت خراب بھی ہوتا ہے, اور اس میں طرح طرح کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. اچھا, ریفریجریٹر کے حوالے سے ایک اور بھی چیز یاد کرنی تھی کہ جب بھی آپ یہ گوشت رکھیں یا کوئی بھی چیز رکھیں, اس میں اسپیس اتنی ہونی چاہیے کہ جو ایئر کا جو فلو ہے وہ مینٹین رہے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جیسے نیچے سے لے کے اوپر تک بالکل آپ نے جس کو کہتے ہیں منہ تک بھر دینا, پورا آپ نے کر دیا, تو جو ایئر جو ہوتی ہے نا, ہوا جو ایئر جو سرکولیٹ کرتی ہے, سرکولیشن جو وہ مینٹین رہے. اگر وہ مینٹین رہے گی تو آپ کی مطلب وہ اسپیس کو آپ مینٹین رکھیں. ریفریجریٹر کے لاز ہیں, مطلب کوئی پروٹوکول یہی ہم بولتے ہیں کہ آپ کو اگر چیز رکھے میں تو جو ایئر کا فلو ہے وہ مینٹین رہے. اگر آپ نے اسٹیکڈ اپ کر دیا, جگہ کریمپڈ اپ کر دی, تو وہ پھر آپ کو ریکوائرڈ فلو ٹیمپریچر نہیں چل پاتا. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں جو ہے وہ تدبیر دی ہے اور سجیشن بھی دیا ہے کہ اتنا نہ بھر دیں فریزر کو اپنے کہ اس میں بالکل ایئر فلو بلاک ہو جائے آپ کا, اور جتنے حصوں میں ہر جگہ جو کولنگ جانی چاہیے وہ نہ جا پائے. تو یہ بھی خیال رکھیں, اور تھوڑا اسپیس سائڈوں میں یا اوپر کی طرف چھوڑیں. اب جیسے ہم ریفریجریٹر فریج وغیرہ رکھتے ہیں, اس کی جو گائیڈ لائن بولتی ہے کہ دیوار سے اتنے
ڈسٹینس کے اوپر ہو, سائڈوں میں جگہ موجود ہو. ریزن یہ کہ جو ایئر ہوا جو ہوتی ہے فریج کے آس پاس وہ مینٹین رہے, سرکولر ٹیمپریچر مینٹین رہے. بالکل ہی دیوار سے آپ لگا کے رکھیں گے تو وہ ہیٹ جنریٹ ہوگی, اس سے کولنگ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے. کولنگ افیکٹ ہو. اسی طرح یہ انسائڈ ٹیمپریچر فریج کے اندر بھی ہے, تو ایئر کا فلو پورا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے ہونے سے آپ کا جو اسٹور کرنے کی کیپیسٹی اور ڈیوریشن ہے وہ امپرووڈ ہو جائے گا. اور چونکہ موسم گرم ہے, اس موسم میں تو کوشش کریں کم ہی اسٹور کریں تو زیادہ بہتر ہے. چلیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے مفید مشورے دیے اور ایک فروٹفل ڈسکشن ہوا. ہمیں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں لیکن آن دا پوائنٹ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ ذہن میں نہیں آتی. تو ڈسکشن سے وہ ایک ریمائنڈر ہو جاتا ہے اور ہمیں بھی ریمائنڈ ہو جاتی ہیں. تو سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ مدنی چینل پر الحمدللہ چلتا رہتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہماری جو گفتگو ہوئی اس میں ہم نے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈفرینٹ پہلوؤں پہ گفتگو کی اور ایک فروٹفل ڈسکشن رہا. اب ہم ایک مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ کو امیر اہل سنت کا ایک کلپ انشاءاللہ دکھاتے ہیں جس کے اندر امیر اہل سنت نے گوشت کھانے سے متعلق احتیاطی تدابیر بھی بتائی ہیں اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ گوشت کی کیا کیا چیزیں کھائی جا سکتی ہیں. جو جانور ہے اس کے کون سے ایسے اجزاء ہیں کہ جو نہیں کھائے جا سکتے. نارملی ہوتا یہ ہے کہ کئی لوگوں میں تقریباً بکرے کی ہر ہی چیز کھا لی جاتی ہے. چونکہ روایت چلی آ رہی ہے, سبھی کھاتے آئے ہیں, لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے, کم علمی کی وجہ سے لوگ اس کی احتیاط نہیں کر پاتے اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ بھی کھا لیتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کلپ کے ذریعے ہمیں شرعی رہنمائی بھی ملے گی اور ہماری نالج میں بھی انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو ہم چلتے ہیں اپنے کلپ کی طرف اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ہمارے 3rd ایپیسوڈ میں ایک نئی معلومات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذبیحہ میں جس جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اس کے حرام, مکروہ اور ممنوع اجزاء کی تفصیل سماعت فرمائیے. فیضان سنت جلد اول اوپر سے صفحہ نمبر 405 تا 408 پر ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں حلال جانور کے سب اجزاء حلال ہیں مگر بعض کے حرام یا ممنوع یا مکروہ ہیں. نمبر 1 رگوں کا خون, نمبر 2 پتا, 3 تھکنا یعنی مثانہ جس میں پیشاب جمع ہوتا ہے, علامات مادہ و نر یعنی جس سے نر اور مادہ کی پہچان ہوتی ہے, یہ غالباً سب سمجھتے ہوں, سمجھدار جو ہیں. بیضے یعنی کپورے, غدود, حرام مغز. حرام مغز یہ ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی یہ پیٹھ پر ہوتی ہے. گردن یعنی سر کے جوڑ سے شروع ہو کر یہ ساری مطلب یہ کہ پیٹھ کے آخر تک ایک گول ہڈی ہوتی ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ بولتے ہیں میرا وہ منکا ہٹ گیا ہے. بہرحال یہ پیچھے جو گول گول تسبیح کے دانے کی طرح ہڈی ہوتی ہے یہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتی ہے. اس کے بیچوں بیچ سفید ڈوری ہوتی ہے, ڈوری نما سفید, اس کو حرام مغز, اس کا نام ہی حرام مغز ہے. نمبر 9 گردن کے 2 پٹھے کے شانوں تک کھینچے ہوتے ہیں, یہ اس طرف ہوتے ہیں, پیلے پیلے ہوتے ہیں, گلتے بھی نہیں ہیں. نمبر 10 جگر یعنی کلیجی کا خون, خود کلیجی حلال ہے, ہاں اس میں جو خون نکلتا ہے وہ نہیں کھایا جائے گا. 11 تلی کا خون, تلی خود حلال ہے لیکن اس کا خون جو ہے یہ نہیں کھا سکتے. 12 گوشت کا خون کے بعد ذبح گوشت میں سے نکلتا ہے. 13 دل کا خون. 14 پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے. 15 ناک کی رطوبت یہ بھیڑ میں اکثر ہوتی ہے, ناک میں جو ناک سنکتے تو جو نکلتا ہے نا مادہ, اس کو رطوبت بھی بولتے ہیں. بھیڑ میں زیادہ ہوتی ہے. یہ دمبے کی قسم کا ایک دمبے کی طرح ہوتا ہے جس میں پیچھے چکی نہیں ہوتی. پاخانے کا مقام, اوجھڑی,
آنتیں، یاد رکھیے اوجڑی جو ہے اس کا کھانا مکروہ تحریمی اعلی حضرت نے لکھا ہے. آنتیں، نطفہ، وہ نطفہ کے خون ہو گیا، وہ نطفہ کے گوشت کا لوتھڑا ہو گیا، وہ کہ نطفہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا یا بے ذبح مر گیا. پورا جانور تو بن گیا مگر مردہ نکلا یا بغیر ذبح کے مر گیا، یہ نہیں کھا سکتے. سمجھدار قصاب بعض ممنوعہ چیزیں نکال دیا کرتے ہیں مگر بعض میں ان کو بھی معلومات نہیں ہوتی یا بے احتیاطی برتتے ہیں. لہذا آج کل عموماً لا علمی کی وجہ سے جو چیزیں سالن میں پکائی اور کھائی جاتی ہیں ان میں سے چند کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ حسب ضرورت علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے. جو فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض، جو اپنے اوپر واجب ہے اس کا علم حاصل کرنا واجب، یعنی معلومات ہو اس کی، اور جو سنت ہے اس کا سیکھنا سنت. اب جس کو گوشت کھانا ہے، اور ہم تو ویسے ہی مشہور ہے کہ گوشت کھانے والے مسلمان ہیں، گوشت خور مسلمان، تو الحمدللہ ہم گوشت کھاتے ہیں اور انشاءاللہ جنت میں بھی کھائیں گے. اس سے پہلے انشاءاللہ مکہ مدینے میں بھی کھائیں گے انشاءاللہ. اب یہ کہ گوشت کھائیں گے تو صحیح، چلیے جنت میں تو ہم سمجھے کہ ہم یہ علم حاصل کرنا اور وہاں یہ نہیں ہوگا، ہم کو سب پتہ ہوگا اور ہمیں جو بھی ملے گا وہ حلال ہی ملے گا. وہاں نہ نجاست ہے، نہ حرام ہے، نہ کوئی گندگی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں. وہاں لیٹرین بھی نہیں ہوں گے جنت میں. خوشبودار ڈکار آئے گی، کھانا ہضم ہو جائے گا. ڈکار وہ بھی خوشبودار، اللہ کی رحمت. تو انشاءاللہ ضرور ہم آقا کے صدقے میں جنت پائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ اب بھی یہ سب سیکھنا پڑے گا نا، جنت میں جانے کے یہ بھی اسباب ہیں نا. تو جس کو مسئلہ یہ کہ جس کو گوشت کھانا ہے اس کو یہ جاننا، بعض چیزیں تو جاننا فرض ہے، بعض چیزیں یعنی کہ جن کا کھانا حرام قطعی ہے ان کا سیکھنا فرض ہے، اور جن کا کھانا مکروہ تحریمی ہے ان کا جاننا واجب ہے. اب یہ کہ گوشت میں حرام اجزاء بھی ہیں قطعی حرام، جیسے کہ دم مسفوح یعنی وہ بہتا ہوا خون جو ذبح کے وقت نکلا، وہ یہ حرام قطعی ہے. اس کا جاننا سب مسلمان فرض ہے، سب کو معلوم ہو کہ اس کا کھانا حرام قطعی ہے. تو بہرحال یہ سیکھنا ضروری ہے. اللہ کا کرم ہے کہ فیضان سنت میں بھی ہیں یہ، اور یہ ابلغ گھوڑے سوار اس میں بھی یہ مضمون موجود ہے، مگر ظاہر ہے یہ اختصار کے ساتھ مختصر سا ہے. خون جس کا کھانا حرام ہے، ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دم مسفوح کہتے ہیں. یہ ناپاک ہوتا ہے، اس کا کھانا حرام ہے. بعد ذبح جو خون گوشت میں رہ جاتا ہے، مثلا گردن کے کٹے ہوئے حصے پر، دل کے اندر، کلیجی اور تلی میں، اور گوشت کے اندر کی چھوٹی چھوٹی رگوں میں، یہ اگرچہ ناپاک نہیں مگر اس خون کا بھی کھانا ممنوع ہے. لہذا پکانے سے پہلے صفائی کر لیجئے. گوشت میں کئی جگہ چھوٹی چھوٹی رگوں میں خون ہوتا ہے، ان کی نگہداشت یعنی دیکھ بھال کافی مشکل ہے. پکنے کے بعد وہ رگیں کالی ڈوری کی طرح ہو جاتی ہیں. خاص کر بھیجے، سیری پائے اور مرغی کی ران اور پر کے گوشت وغیرہ میں باریک کالی ڈوریاں دیکھی جاتی ہیں. کھاتے وقت ان کو نکال دیا کریں. مرغی کا دل بھی ثابت نہ پکائیے، لمبائی میں 4 چیرے کر کے اس کا خون پہلے اچھی طرح صاف کر لیجئے. حرام مغز یہ سفید ڈورے کی طرح ہوتا ہے جو کہ بھیجے سے شروع ہو کر گردن کے اندر سے گزرتا ہوا پوری ریڑھ کی ہڈی میں آخر تک جاتا ہے. ماہر قصاب گردن اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ سے 2 پرکالے یعنی 2 ٹکڑے کر کے حرام مغز نکال کر پھینک دیتے ہیں،
مگر بارہا بے احتیاطی کی وجہ سے تھوڑا بہت رہ جاتا ہے اور سالن یا بریانی وغیرہ میں پک بھی جاتا ہے۔ چنانچہ گردن، چانپ اور کمر کا گوشت دھوتے وقت حرام مغز تلاش کر کے نکال دیا کرے۔ یہ مرغی اور دیگر پرندوں کی گردن اور ریڑھ کی ہڈی میں بھی ہوتا ہے۔ پکانے سے قبل اس کا نکالنا بہت مشکل ہے، لہذا کھاتے وقت نکال دینا چاہیے۔ پٹھے، گردن کی مضبوطی کے لیے اس کی دونوں طرف پیلے رنگ کے دو لمبے لمبے پٹھے کندھوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان پٹھوں کا کھانا ممنوع ہے۔ گائے اور بکری کے تو آسانی سے نظر آ جاتے ہیں، مگر مرغی اور پرندوں کی گردن کے پٹھے آسانی نظر نہیں آتے۔ کھاتے وقت ڈھونڈ کر یا کسی جاننے والے سے پوچھ کر نکال دیجیے۔ غدود، گردن پر، حلق میں اور بعض جگہ چربی وغیرہ میں چھوٹی بڑی، کہیں سرخ اور کہیں مٹیالے رنگ کی گول گول گانٹھیں ہوتی ہیں۔ ان کو عربی میں غدہ اور اردو میں غدود کہتے ہیں۔ یہ بھی مت کھائیے، پکانے سے پہلے ڈھونڈ کر نکال دیجیے۔ اگر پکے ہوئے گوشت میں بھی نظر آ جائے تو نکال دیجیے۔ کپورا، کپورے کو خصیہ، فوتا یا بیضہ بھی کہتے ہیں۔ ان کا کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ بیل، بکرے وغیرہ نر یعنی مذکر میں نمایاں ہوتے ہیں۔ نر مرغے کا پیٹ کھول کر آنتیں ہٹائیں گے تو پیٹھ کی اندرونی سطح پر انڈے کی طرح سفید دو چھوٹے چھوٹے بیج نما نظر آئیں گے، یہی کپور ہیں، ان کو نکال دیجیے۔ افسوس، مسلمانوں کی بعض ہوٹلوں میں دل کلیجی کے علاوہ بیل بکرے کے کپورے بھی توے پر بھون کر پیش کیے جاتے ہیں۔ غالباً ہوٹل کی زبان میں اس ڈش کو کٹاکٹ کہا جاتا ہے۔ شاید اس کو کٹاکٹ اس لیے کہتے ہوں گے کہ گاہک کے سامنے ہی دل یا کپورے وغیرہ ڈال کر تیز آواز سے توے پر کاٹتے اور بھونتے ہیں، اس سے کٹاکٹ کی آواز گونجتی ہے۔ اوجھڑی، اوجھڑی کے اندر غلاظت بھری ہوتی ہے، اس کا کھانا مکروہ تحریمی ہے، مگر مسلمانوں کی ایک تعداد ہے جو آج کل اس کو شوق سے کھاتی ہے۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ عید لائی خوشیاں